डर के मारे आज रात अपने घर ना सो पाए। अभी घर आई, बच्चों को नाश्ता देना था। पेटी से आटा निकाला, परात में डाला और गूंदने बैठी। दरवाजे पर धाड़ धाड़ होने लगी। ओए चूड़ियो, दरवाजा खोलो। कुरान जलाने वाली हरामजादी किधर छुपी हुई है? इससे पहले कि मैं कुछ सोचती, धड़ाम की आवाज हुई और दरवाजा अंदर की तरफ गिर पड़ा। मैंने पूनम को उठाया, मगर कई लोग अंदर दाखिल हो चुके थे। सलमान और सोनिया डरे सहमे। एक शख्स ने सलमान को इस जोर से धक्का दिया कि वो दीवार से जा लगा। दूसरी जानिब एक शख्स ने मेरी तरफ दौड़ती सोनिया को लपक कर पकड़ लिया, मगर मैंने पूनम को अपने सीने से लगा लिया। एक बड़ी सी दाढ़ी वाला शख्स मेरी तरफ लपका। इसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। इसने आकर मुझे एक थप्पड़ मारा। मैंने पूनम को मजीद जोर से अपने सीने से खींच लिया। चूड़ी, तूने हमारा कुरान जलाया है, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। आज तू नहीं बचेगी। इसके साथ एक और शख्स ने मेरा बाजू पकड़ा और पूनम को मुझसे छीनने की कोशिश करने लगा। मैंने अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की। मैंने कुरान नहीं जलाया, मैंने कुरान नहीं जलाया। एक तीसरे शख्स ने पूनम को मुझसे छीनना चाहा। मैंने पूनम को नहीं छोड़ा, मगर उसने जोर से उसे खींचा। इसका नन्हा बाजू मुड़ गया और वो दर्द से चीखने लगी। इसका खिंचता बाजू देखकर मैंने पूनम को जाने दिया, कहीं बाजू ही ना तोड़ दे। इसने पूनम को पकड़ा और मेरे पेट में एक टांग दे मारी। मैं ज़मीन पर जा गिरी। फिर इसने पूनम को सर से ऊंचा किया और पक्की फर्श पर दे मारा। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, इसको छोड़ दो, मुझे मार लो। मैं उठकर उसकी तरफ लपकी, मगर दूसरे शख्स ने मुझे एक और लात मारी। पूनम, 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 मेरे मुन्ने, मगर कोई आवाज़ ना आई। एक और आदमी एक छड़ी से मुझे मारने लगा। मैंने एक बार फिर कोशिश की। कहाँ कहाँ से चोट पड़ रही थी कुछ मालूम ही नहीं हो रहा था। सफ़ेद, काली, लाल दाढ़ियों वाले, काले सफ़ेद मटियाले कपड़ों वाले, सुर्ख आंखों वाले कई मर्द मेरे घर में खुले सांडों की तरह दंदनाते फिर रहे थे। वहाँ सलमान पिलक पिलक कर रो रहा था। सोनिया की सांस बंद हो चुकी थी और वो दीवार के साथ बुत बनी खड़ी थी। पूनम का पता नहीं कि जिंदा है या मुर्दा। जिगर रोऊं या दिल पीटूं, कलेजा चिर रहा था। कहते हैं गरीब की कोई आवाज़ नहीं होती, होती है पर शायद किसी को सुनाई नहीं देती। अभी मुझे पूनम की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। घर के दरो दीवार चीख रहे थे, आसमान के फटने की आवाज़ भी आ रही थी, ज़मीन भी बैन कर रही थी, मगर पूनम खामोश ही थी। सलमान का रोना, सोनिया के आंसू भी दिख रहे थे। इतने ही में हाकिम दरवाजे से दाखिल हुआ और इन तीनों आदमियों के सामने खड़ा हो गया। ये लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। ओए जालिमों, क्या कर रहे हो? वो सहन के दरमियान में आकर खड़ा हो गया। इस चूड़ी ने कुरान जलाया है, इन्हों नहीं छड़ना सा। कोई कुरान नहीं जलाया इसने। इस दौरान एक मर्द और औरत भी दाखिल हुए। उन्होंने सलमान और सोनिया को पकड़ा और दूसरा शख्स जो कि हमारा पड़ोसी था वो भी इस तकरार का हिस्सा बन गया। इन तीनों मर्दों में से उम्र रसीदा शख्स ने कहा, कुरान जला है, अब इसको भी जलना होगा। कुछ और महल्लेदार भी दाखिल हुए और इन्होंने इन लोगों को एक बार रोक लिया। इसी दौरान मैं पूनम की तरफ लपकी। वो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। इसका सारा जिस्म ठंडा हो रहा था। मैंने उसे उठाया, गौर किया तो उसकी सांस अभी चल रही थी। पूनम बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अब मोहल्लेदार इन तीनों आदमियों को घेरे खड़े थे। हाकिम ने मुझे बाजू से पकड़ा, कुड़ी फाड़ लाया। दूसरी तरफ खड़ी पड़ोसन और हाकिम मुझे और मेरे बच्चों को घर से बाहर ले आए। आजा मेरे साथ शमा। मैं उसके पीछे पीछे चल दी। हाकिम हमें भट्टे के दफ्तर तक ले आया, दरवाज़ा खोला और हमें अंदर कर दिया। वो बाहर से दरवाज़ा बंद कर रहा था। अंदरों बंद कर लै शमा, मैं शहजाद नू लब्बन चला। सलमान रो रहा था, सोनिया बुत बनी हुई थी, मगर उसके गालों से आंसू उतरते चले जा रहे थे। मगर पूनम बेहोश थी। मैं उसे टटोल टटोल कर देखने लगी। इसका चेहरा सूज चुका था। खुदा खैर करे, पता नहीं क्या हुआ था। मैंने उसे ज़मीन पर लटाया
اور اس کی قمیض اوپر کر کے دیکھنے لگی۔ اس کی سانس چل رہی تھی، پیٹھ پر ایک بہت بڑا نیل پڑ چکا تھا۔ اس کے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو انگلیوں میں خون لگ گیا۔ ہائے خدا، کیا کروں؟ کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ کپڑا ملے تو پٹی کروں، پانی ملے تو اس کو پلاؤں، اس پر چھڑکوں، شاید جاگ جائے۔ اتنے میں دروازے کے کھلنے کی آواز آئی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ پھر دھیمی آواز میں کوئی بولا، شمع دروازہ کھول۔ یہ شہزاد کی آواز تھی۔ میں لپکی، دروازہ کھولا۔ شہزاد اندر داخل ہوا اور حاکم نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اندر آتے ہی شہزاد نے اندر سے کنڈی لگا دی۔ سونیا اور سلمان اسے دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ وہ اندر آیا، اس کے چہرے کی پریشانی صاف واضح تھی۔ ہمیں کل رات یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ فرش پر لیٹی ہوئی پونم کو دیکھا تو اس کی طرف آ گیا۔ انہوں نے اسے زمین پر دے مارا، تب سے یہ بے ہوش ہے۔ شہزاد نے جب پونم کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرے ہاتھ صرف پونم کے سر سے رسنے والے تھوڑے تھوڑے خون ہی سے نہیں، بلکہ اپنے سر سے بہنے والے خون اور آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی آمیزش سے سرخ ہو چکے تھے۔ سلمان کے چہرے پر بھی خون لگا، سونیا کے بھی، مگر یہ خون ان کے بجائے میرا تھا۔ مجھے اپنے سر میں ایک ٹیس سی محسوس ہوئی۔ شہزاد، پونم کو ہسپتال لے جانا پڑے گا، دیکھو یہ اٹھ نہیں رہی، یہ بے ہوش ہے۔ مگر شہزاد کی زبان بھی جیسے گونگ ہو چکی تھی۔ مجھے آج سے پہلے وہ کبھی اتنا کمزور نہیں دکھا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی دکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ بلکہ سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اسی وقت مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن ہوا۔ حضرات، ایک ضروری اعلان سنیں۔ یوسف گجر کے بھٹے پر کام کرنے والے عیسائیوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ انہوں نے دن دہاڑے بڑی بے شرمی سے قرآن پاک کو جلایا ہے۔ تمام عاشقان رسول مسلمان ان کافروں کو جہنم واصل کرنے کے لیے یوسف گجر کے بھٹے پر پہنچے۔ یہ اعلان شروع ہوا اور ہوتا ہی چلا گیا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار اور پتہ نہیں کتنی ہی بار۔ پہلی مسجد، پھر دوسری مسجد۔ ایسا لگنے لگا جیسے جمعے کے دن مولوی ایک دوسرے کے مقابلے پر خطبے دے رہے ہیں۔ شہزاد، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، میں چلائی۔ شہزاد نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہ کھلا، کیونکہ حاکم نے اسے باہر سے بھی بند کر رکھا تھا۔ دروازہ باہر سے بند ہے۔ اس کمرے سے باہر نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مگر اس کے ساتھ ہی نعرے لگتے ہوئے سنائی دینے لگے، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توہین قرآن کی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، جس نے قرآن جلایا اسے زندہ جلا دو، جس نے قرآن جلایا اسے زندہ جلا دو۔ نعرے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ انہیں کہاں چھپایا ہے، باہر نکالو، دروازے کے باہر کوئی بولا۔ شہزاد نے ایک بار پھر دروازے کی کنڈی لگا دی۔ باہر سے آواز آئی، چوڑے قرآن ساڑن والے ہو، باہر نکلو۔ شہزاد نے کمرے میں موجود میز، کرسی، سب کچھ دروازے کے سامنے لگانا شروع کر دیا۔ میں بھی اس کے ساتھ جت گئی۔ دروازہ لوہے کا تھا، اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں تھا، مگر اس کے سامنے سامان رکھ دیا۔ نعرے اونچے ہوتے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لاکھوں بھیڑیے دروازے کے باہر گھرا رہے ہیں۔ مسجد سے اعلان بھی ابھی تک ہوتے جا رہے تھے۔ گاڑیوں، ٹریکٹروں اور لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر ان سب سے زیادہ مجھے اپنی دھڑکن اپنی کن پٹی میں سنائی دے رہی۔ بہت دیر بعد مجھے دوسری دھڑکن کا بھی احساس ہوا، اور جب میں نے دیکھا تو میری شلوار بھی خون سے سنی ہوئی تھی۔
شاید جو درد کہیں سویا ہوا تھا وہ اب جاگ اٹھا۔ مجھے صرف پونم کو ہی نہیں، خود کو بھی اسپتال لے جانا تھا، کیونکہ میرے پیٹ میں بھی ایک جان موجود تھی۔ مگر میں جان چکی تھی کہ شاید دیر ہو چکی ہے۔ پاؤں کے نشان بھی خون خون ہو چکے تھے، اور سارا کمرہ خون سے بنے ہوئے پاؤں کے نشانوں سے بھرا پڑا تھا۔ شہزاد بچا لو، آواز بمشکل میرے گلے سے نکلی۔ دروازہ کھولو، آج تمہانوں نہیں چھڑنا اسی۔ چھت پر قدموں کی چاپ پڑنے لگی، دھک دھک دھک۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی لوگ چھت پر چڑھنے لگے ہیں۔ ٹی آئرن اور ٹائل کی بنی ہوئی چھت اس دروازے سے کہیں کمزور تھی جس کے پیچھے لوگ ہمیں مارنے کو کھڑے تھے۔ مگر اب چھت سے آوازیں آنے لگی۔ میں نے اپنے بچوں کو اپنی باہوں میں سمیٹنے کی کوشش کی، شہزاد کو تھاما اور ہم کمرے کے درمیان میں زمین پر بیٹھ گئے۔ شہزاد کی گالوں سے بھی آنسو آتے دکھائی دے رہے تھے۔ شہزاد سانو بچا لے، بڑی مشکل سے میں نے ایک بار پھر اس سے کہا۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ چھت اکھاڑنے کی آواز بھی آنے لگی، مسجد کے لاؤڈ سپیکر کا شور، ٹریکٹروں کے ہارن کی آواز، لوگوں کے نعرے۔ چھت اکھڑنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی سانس بھی اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے ہوش پونم، درا سہما سلمان، سکتے میں سونیا اور پریشان حال شہزاد۔ کیا ہم سب آج شام کا سورج دیکھ پائیں گے؟ کیا کوئی ہمیں بچا سکتا ہے؟ کیا کوئی خدا بچائے گا؟ کئی سال بعد گجر صاحب کا قرضہ پورا ہو گیا تھا اور اب ہم آزاد ہونے والے تھے۔ گجر صاحب نے شہزاد سے رکنے کی بات کی تھی، مگر اب ہمیں قصور جانا تھا۔ وہاں شہزاد کو فیکٹری میں صفائی کی نوکری پر بلایا تھا۔ گجر صاحب اس بات پر بہت ناراض تھے۔ انہوں نے کہا 2 لاکھ اور لے لو اور 1 سال اور کام کر لو، اس بار سود بھی نہیں لیں گے۔ مگر ہم اب یہی چاہتے تھے کہ شہر میں کام ملے اور بچوں کو اسکول بھیجا جائے۔ ویسے ہی سلمان کی عمر نکل گئی تھی اور سونیا کی اسکول جانے کی عمر آنے والی تھی۔ گجر صاحب نے پچھلے ماہ ہی کہا تھا ہمیں جانے کی اجازت دے دیں گے، مگر انہیں دوسرے کام والے نہیں ملے اور ہمیں جانے کی اجازت نہ ملی۔ شہزاد کی نوکری بھی ہاتھ سے نکل گئی، مگر شہزاد نے کہا اب شہر ہی جائیں گے، وہاں کوئی نہ کوئی کام مل ہی جائے گا۔ پھر ابا جی گزر گئے، تیسرا ہو گیا تھا اور رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے لگے۔ جاتے ہوئے مائی خالدہ مجھے کہہ گئی، لالا کالا علم کردہ سی، اس کی چیزوں کو گھر سے نکال دینا پڑنا بڑا بھاری ہوگا۔ میں نے یہ سوچا کہ لالے کی چیزوں کو جلد از جلد گھر سے نکال دوں۔ کپڑے نکالے، جوتے، حکا اور دوسری چیزیں۔ صندوق کا سامان ابھی رہتا تھا۔ میں نے صندوق کھولا تو دیکھا اس میں کئی کاغذ موجود تھے، وہی ان کی پھٹی ہوئی پرانی بائبل، اس کے علاوہ ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک اور کتاب۔ میں نے دیکھا تو شہزاد کو آواز دی، شہزاد یہ تو دیکھو۔ ارے یہ تو قرآن پاک ہے، اسے گجر صاحب کو دے دیتے ہیں، وہ خود ہی سنبھال لیں گے۔ شہزاد بولا، لالا جی کا قرآن پاک سے کیا کام؟ میں نے پوچھا۔ ابا جی قرآن پاک کی آیتوں سے بھی علم کیا کرتے تھے، اس نے جواب دیا۔ اپنا علاج تو کر نہیں سکے، میں تو جب دیکھتی تھی کھانستے ہی رہتے تھے۔ میں نے ہنس کر کہا، حکا پینا چھوڑ دیتے تو کھانسی بھی چھوٹ جاتی۔ شہزاد نے کہا، ویسے بھی علم کرنے والے کی اپنی جان پر علم بھاری ہوتا ہے۔ شہزاد نے پھر کہا، چلو میں یہ قرآن پاک گجر صاحب کو دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے قرآن پاک اٹھایا اور گھر سے نکل گیا۔ میں باقی کے کاغذ سمیٹنے لگی۔ ان میں کچھ اخبار اور کچھ اور کاغذ تھے جن پر بہت سی لکھائی موجود تھی، مگر میں ان پڑھ کہاں پڑھ سکتی تھی، کیا پتا کیا لکھا تھا۔ میں سارے کاغذ سمیٹنے لگی، مگر تھوڑی دیر بعد شہزاد آیا تو اس کے ساتھ جمشید اور حاکم بھی تھے۔ جمشید صندوق سے نکلنے والے تمام کاغذوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ جمشید صاحب دیکھ لو، ان میں کوئی اور پاک صفحے تو نہیں ہیں؟ جمشید نے باری باری سبھی کاغذ اور ردی دیکھی، یہ سارا کچرا ہے۔ اس کے بعد حاکم اور جمشید وہاں سے چلے گئے اور میں صحن میں جھاڑو دے کر تمام پتے اور کاغذ اکٹھے کرنے لگی۔ سب کچھ ایک کونے میں اکٹھا کرنے کے بعد
میں نے اسے آگ لگا دی۔ ادھر ہی ایک پھیری والا گزر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی گندی گندی نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور اپنا کام کرنے لگی۔ تم کیا جلا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ردی جلائی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس طرف منہ کر کے مجھے بتاؤ کون سی ردی جلائی ہے؟ اس نے پھر سے کہا۔ میں نے کہا تمہیں اس سے کیا؟ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے چند گھنٹے گزر گئے، بھٹے پر گارا بناتے اور سانچے میں اینٹیں لگاتے، مگر وہی پھیری والا ایک اور آدمی اور مولوی صاحب کے ساتھ جمشید صاحب کے پاس دفتر میں آ گیا اور اندر کچھ گرما گرم بحث ہونے لگی۔ پھر پھیری والا، مولوی صاحب، جمشید اور گجر صاحب سبھی باہر آ گئے اور شہزاد سے کچھ بات کرنے لگے۔ مولوی گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا ہے، مگر جب کان لگا کر سنا، جناب کوئی قرآن پاک نہیں جلایا۔ جمشید صاحب نے خود دیکھا تھا، جو کاغذ شمع نے جلائے ان میں کوئی قرآن نہیں تھا۔ شہزاد نے کچھ منت کے انداز میں کہا۔ ہاتھ کے اشارے سے گجر صاحب نے مجھے بھی ادھر ہی بلا لیا۔ تم نے قرآن جلایا ہے؟ مولوی نے سختی سے مجھ سے پوچھا۔ نہیں جناب، قرآن پاک جو لالا جی کے پاس سے نکلا تھا وہ تو ہم نے جمشید صاحب کو دے دیا تھا، شہزاد نے کہا۔ مولوی صاحب میں نے خود سارے کاغذ دیکھے تھے، ان میں کوئی پاک صفحہ نہیں تھا، وہ ساری ردی تھی، جمشید نے کہا۔ میں نے خود اس کو قرآن جلاتے دیکھا ہے، پھیری والے نے چیخ کر کہا۔ اس عورت کو پولیس کے حوالے کرو۔ اب دوسرا شخص مجھ پر چڑھ آیا اور ہاتھ ہوا میں بلند کیا، مگر شہزاد بیچ میں آ گیا۔ چودھری صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی قرآن پاک نہیں جلایا گیا۔ ہم قرآن پاک کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس آدمی نے شہزاد کو گریبان سے پکڑ لیا۔ جمشید بیچ میں پڑا اور شہزاد کو چھڑایا۔ پھر جمشید اور گجر صاحب ان لوگوں کو دوسری طرف لے گئے، بڑی دیر کچھ سمجھاتے رہے۔ آخر پر وہ لوگ غصے میں وہاں سے جانے لگے۔ گجر صاحب، تسی گستاخاں نو بچا رہے ہو، ابھی یہ بات ہم نے کسی اور کو نہیں بتائی، لوگوں کو پتہ چلا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر مولوی وہاں سے چلنے لگا، پھر میری طرف آیا اور کہا، تم نے قرآن پاک جلایا ہے، ہم اب تمہیں جلائیں گے، اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ شہزاد گجر صاحب کے دفتر میں گیا، باہر آیا تو بہت پریشان تھا، باقی کام والے بھی اس سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ شمع، تم واپس کلارک آباد چلے جاؤ، جوزف نے مجھ سے کہا، یہاں اب تمہارے لیے خطرہ ہے۔ شہزاد سے میں نے کہا تھا، مگر گجر نے اسے کہا اب اگلے مہینے ہی تم لوگوں کو جانے دیں گے، مگر آج رات اپنے گھر مت سونا۔ شام ہوئی تو ہم جوزف کے گھر سو گئے۔ شک یہ تھا کہ اگر صبح تک امن رہا تو پھر سبھی امن رہے گا۔ ساتھ ہی گجر صاحب نے بھٹے کے چوکیداروں حاکم اور اکبر کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ ہمیں بھٹے سے کہیں جانے مت دے۔ کوئی چھت اکھاڑ رہا تھا، بہت آواز آ رہی تھی۔ ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور لوری سنانے لگی۔ باہر بہت شور تھا، ہم سب اس کمرے میں بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ پیچھے پڑ گئے تھے۔ کمرے کے اندھیرے میں مجھے سب کی شکلیں مشکل سے دکھائی دے رہی تھی، مگر اب چھت پھٹی اور سورج کی روشنی اندر آنے لگی۔ روشن دان سے آتی ہوئی تھوڑی سی روشنی میں مجھے اپنی ماں کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا، مگر جب چھت پھٹی تو دکھا سارا چہرہ ہی سرخ تھا۔ اتنا خون میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، ایک بار دیکھا تھا، بڑی عید پر جب گجر نے بکرا قربان کیا تھا۔ خون دیکھ کر سونیا بہت ڈر کر میرے پیچھے چھپ گئی تھی۔ بعد میں کسائی نے بڑی بڑی چھریوں کے ساتھ بکرے کی کھال اتاری اور آخر میں کلہاڑیاں مار مار کر اس کی ہڈیوں کو کاٹا۔ چھت پھٹتی جا رہی تھی اور روشنی زیادہ ہو رہی تھی۔ تو نے قرآن جلایا ہے، اب ہم تجھے جلائیں گے۔ ایک لڑکے نے چھت سے گردن نیچے کر کے دیکھا اور غصے سے چھت کی اینٹیں ہٹانے لگا۔ اس کے ساتھ اور لڑکے بھی تھے۔ ہم نے کوئی قرآن نہیں جلایا بھائی، گجر صاحب، جمشید اور چچا حاکم سے پوچھ لو، ہم نے کوئی قرآن پاک نہیں جلایا، ماں نے روتے ہوئے کہا۔ جمشید نے تو خود بتایا ہے کہ تم نے قرآن مجید جلایا ہے، اس لڑکے نے کہا۔ چھت کا سوراخ بڑا ہوتا جا رہا تھا، اب ایک ایک کر کے لوگ نیچے اترنے لگے، اور پھر وہی کسائی نیچے اتر آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی کلہاڑی تھی جس سے اس نے بکرے کی ہڈیاں کاٹی تھی۔ 3 آدمی نیچے آ گئے، پھر اور بھی آنے لگے۔ 2 آدمی دروازے کے سامنے سے میز اور چیزیں ہٹانے لگے۔
مگر باقی لوگوں نے ہمیں گھیر لیا۔ ابا نے ہاتھ جوڑے، اماں نے بھی ہاتھ جوڑے، ہم نے کوئی قرآن مجید نہیں جلایا، ہمارے بچوں کی قسم لے لو۔ وہ تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا، ایک مولوی بولا۔ اماں ابا کہتے جا رہے تھے، ہم نے قرآن پاک نہیں جلایا، میں نے خود قرآن پاک کے جلے ہوئے صفحے دیکھے ہیں، تم نے جلایا ہے۔ یہ کہہ کر ایک آدمی آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی چلائی جو ابا کے سر میں لگی اور خون بہنے لگا۔ اس نے لاٹھی مجھ پر چلائی تھی پر ابا سامنے آ گیا۔ ایک اور آدمی نے مجھے تھپڑ مارا۔ پیارے بھائی، بچوں کو مت مارو، ان کا کوئی قصور نہیں۔ ابا نے منت کی، مجھے مارو، میری بیوی بچوں کو چھوڑ دو۔ ابا نے ہاتھ چھوڑے، تیری بیوی نے ہی قرآن جلایا ہے، اس کو معافی نہیں ملے گی، تم اور تمہارے بچوں سب کو جلائیں گے۔ دروازہ کھل گیا اور کئی اور لوگ اندر آ گئے۔ ایک آدمی نے مجھے 2 تھپڑ مارے، مگر پھر پیچھے سے آواز آئی، بچوں کو مت مارو، انہیں چھوڑ دو، مگر ان دونوں کو باہر لے آؤ۔ لوگ اماں اور ابا کو بالوں سے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگے۔ ماں کو پتہ نہیں کسی نے کیا مارا، اس کی سانس نکلنا مشکل ہو گئی، مگر میں دیکھ نہیں پایا۔ سلمان، سونیا اور پونم کو لے کر یہاں سے چلا جا میرا بیٹا، ابا نے آواز دی۔ پونم زمین پر پڑی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، اور سونیا دیوار کے ساتھ سہمی کھڑی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ باہر نکلنے لگے۔ ایک لڑکا پیچھے رہ گیا، وہ آیا اور اس نے پونم کو دیکھا اور اٹھا لیا، ساتھ ہی اس نے سونیا کا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا، آ جا میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور تیزی سے چلنے لگا، مگر ادھر ہی مجھے چیخ کی آواز سنائی دی، ہائے ہائے مت مارو۔ یہ ماں کی چیخیں تھیں اور ڈنڈوں سے مارنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں دوڑا، لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اس طرف گیا۔ 2 آدمی ڈنڈوں سے ابا کو مار رہے تھے، ماں دہائی دے رہی تھی، مگر اس کو بھی مارنے لگے۔ کسائی بھی کلہاڑی لیے وہیں کھڑا تھا۔ وہ آگے آیا، ان دونوں کی ٹانگیں کاٹیں گے، اور اس نے ایک وار ابا کی ٹانگ پر کیا اور مجھے بالکل بکرے کی ہڈی کٹنے کی آواز آئی۔ ساتھ ہی ابا کی چیخیں سنائی دی، اماں کے بین۔ میں زور سے رویا، ابا ابا، مگر وہ نہیں رکا۔ ابا کی طرف بھاگا، مگر کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر کسائی نے ایک کلہاڑی اماں کے بازو پر ماری، اور پھر اماں کی ٹانگوں پر، اماں کے پیٹ پر۔ ایک اور آدمی آیا اور اماں کے سر پر ڈنڈے مارنے لگا۔ دوسرا آیا اور ابا کے سر پر مارنے لگا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی ڈنڈے، کوئی کلہاڑی۔ ابا اماں چیخ رہے تھے، مگر تھوڑی دیر بعد چیخوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ مسجد والا ملا آگے آیا، جھکا اور دیکھا، ابھی دونوں زندہ ہیں، اس نے کہا۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، پاکستان میں اسلام کی توہین ان کافروں کا پیشہ بن چکا ہے۔ یہ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، آسیہ ملونہ کو ہی دیکھ لیں، ساری ریاست اس کو چھڑوانے کے لیے مصروف ہے، اور اگر آج ہم نے انہیں زندہ چھوڑ دیا تو سرکار ان کو بھی چھوڑ دے گی۔ پاکستان میں آج تک کسی گستاخ کو سزا نہیں ہوئی، کبھی بھی کسی گستاخ رسول اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے کو لٹکایا نہیں گیا۔ ہمارے لیڈر امریکہ اور یورپ کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے حکمران کبھی ایسے لوگوں کو سزا نہیں دیتے۔ عدالتیں بک چکی ہیں، اور اس ملک میں اللہ کی شریعت نہیں کہ ایسے لوگوں کو سزا ملے۔ اس لیے آج ہمیں ہی اللہ کی کتاب کی ناموس اور حفاظت کی خاطر ان کافروں کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہوگا جو انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا ہے۔ آج ہمیں انہیں جلا کر ان کے وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک کرنا ہوگا۔ آج ہم ایک ایسی مثال قائم کریں گے، کوئی بھی گستاخ رسول، کوئی بھی اللہ کی کتاب کی توہین کرنے والا کبھی دوبارہ ایسی جرت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ان کو جلا کر ان کے ناپاک وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک کر دو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے لگنے لگے۔ اب لوگوں نے اماں اور ابا کے پاؤں کو رسی سے باندھا اور انہیں ٹریکٹر کے پیچھے باندھ دیا۔ ایک بندہ ٹریکٹر چلانے لگا، لوگ ٹریکٹر کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، میں بھی پیچھے چلا۔ سانس رک رہی تھی، پاؤں دکھ رہے تھے۔ مجھے پتا تھا آج میرے اماں ابا نہیں بچیں گے۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی شاید وہ مر گئے تھے۔ سڑک بن رہی تھی اور اس کے پتھروں پر اماں اور ابا کو گھسیٹا جا رہا تھا۔
کبھی ابا کا سر کسی پتھر سے ٹکراتا اور کبھی کوئی آدمی اس کے سر پر ٹھڈے پتھر اور ڈنڈے مارتا۔ جب ٹریکٹر والے نے ٹریکٹر تیزی سے موڑا تو اماں جا کر ایک درخت سے ٹکرائی، مگر وہ ہلی بھی نہیں، شاید اماں مر چکی تھی۔ میں ٹریکٹر کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، رو رہا تھا، بچا بھی نہیں سکتا تھا مگر ساتھ تو رہ سکتا تھا۔ اتنا سارا خون، اتنا خون تو اس بکرے کا بھی نہیں نکلا تھا جو بکرا جمشید صاحب نے کاٹا تھا۔ اس کا خون بہت نکلا تھا، مگر جہاں اماں اور ابا کو کلہاڑی ماری تھی اس جگہ جتنا خون تھا اتنا خون تو بکرے سے نہیں نکلا تھا۔ مجھے ذیشان نے بتایا تھا کہ جب بکرے کا سارا خون نکل جاتا ہے تو بکرا مر جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اگر انسان کا سارا خون نکل جائے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا انسان بھی مر جائے گا، کیونکہ انسان میں سارا خون ختم ہو جاتا ہے اور خدا نے سب کی جان خون میں رکھی ہے۔ اب جتنا خون نکل چکا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اگر تو اماں ابا کی جان نکل گئی ہے تو پھر جو ڈنڈے پتھر ان کو مارے جا رہے ہیں انہیں شاید درد نہیں ہو رہا ہوگا۔ ٹریکٹر چلتے چلتے بھٹے تک واپس آ گیا۔ لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ پولیس والے انکل بھی وہاں کھڑے تھے مگر انہوں نے میرے اماں ابا کو نہیں بچایا۔ آرام سے اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑے پولیس والے انکل سگریٹ پی رہے تھے۔ کسائی نے اماں اور ابا کی ٹانگیں کھول دیں۔ ابا بالکل بھی نہیں ہلا، مگر مجھے دکھائی دیا کہ اماں سانس لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ہل رہے تھے، وہ بالکل اسی طرح سے ہل رہی تھی جیسے جب بکرے کو چھری پھیری تو وہ ہل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ ٹریکٹر والا نیچے اترا۔ اب ان کو آگ لگانی ہے، اس نے کہا۔ ایک بار میرا ہاتھ چل گیا تھا۔ پورا دن مجھے اتنی درد ہوئی۔ ماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے ایک دوائی لگانے کو دی تھی۔ ٹریکٹر والا ابا پر پیٹرول ڈالنے لگا، اس نے اماں پر بھی پیٹرول ڈال دیا اور ابا کو آگ لگائی، مگر ابا ہلا بھی نہیں۔ اس نے ساتھ ہی ابا کو بھٹے کے اندر دھکا دے دیا۔ میں کچھ نہ کر سکا۔ میں خداوند سے دعا کرنے لگا، خداوند یسوع میرے پاپا کو بچا لے، مگر ساتھ ہی اس نے اماں کو آگ لگائی مگر آگ نہ لگی۔ اس کو آگ نہیں لگ رہی۔ تھوڑی دیر وہ کوشش کرتا رہا مگر اماں کو آگ نہیں لگ رہی تھی۔ شاید یسوع نے میری دعا سن لی تھی، مگر پھر ایک آدمی ایک روئی کی رضائی لے آیا اور اس میں اماں کو لپیٹ کر اوپر سے پیٹرول ڈال دیا اور آگ لگائی۔ اب آگ لگ گئی اور اس نے اسی طرح ماں کو بھی بھٹے کے اندر پھینک دیا۔ لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، مبارک مبارک، جہنم میں چلے گئے دونوں گستاخ، جہنم میں چلے گئے، قرآن جلانے کی سزا، خود بھی جلے گا۔ لوگ نعرے لگانے لگے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ پولیس کی گاڑی اب بھٹے کے پاس آ گئی اور اس نے سیٹی بجانی شروع کر دی۔ پولیس والا کہنے لگا سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگ جانے لگے۔ بھٹے میں آگ چل رہی تھی مگر ایک عجیب سی بو بھی آ رہی تھی، بالکل ویسی ہی بو جیسی عید پر جمشید صاحب کے بکرے کے پائے بنانے پر آ رہی تھی، بالوں کے جلنے کی۔ لوگ جا رہے تھے، میں پتہ نہیں کتنی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ ایک عورت آئی اور اس نے مجھے پانی پلایا مگر میرا دل نہ کیا۔ سلمان میرا پتر، یہ نانی کی آواز تھی۔ نانی نے مجھے گلے لگا لیا اور زور زور سے رونے لگی، مگر میں چپ تھا۔ امی بھٹے کے اندر ہے ابا کے ساتھ، انہیں باہر نکال لیں۔ جیسے ہی میں نے کہا نانی دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ میرے آپ پترا اوتھے ہن کچھ نہیں بچیا، پٹھے وچوں انہاں دا کی بچنا ہے۔ نانا بھی ساتھ تھے اور ہمارے باقی رشتہ دار بھی۔ چاچی نے پونم کو اٹھایا ہوا تھا، پونم کو اسپتال لے کر جانا ہے۔ چچا نے نانا سے کہا لے جا تو، نانا نے کہا۔ اتنے میں بھٹے کے اوپر سے کسی نے آواز دی لالا جی آپ کی بیٹی اور داماد پورے جل چکے ہیں، ادھر کچھ بھی نہیں مل رہا، بھٹا ٹھنڈا ہوگا تو ہی پتہ چلے گا کچھ بچا ہے یا نہیں۔
لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔